अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आज सालहीन का और फर्जंदाने तौहीद का जो मसला नंबर 1 है वो ये है कि एक एंकर जो हैं गरीदा फ़ारूकी, उन्होंने कौन से शो में किस वक्त कौन से कपड़े पहने थे, घड़ी लगाई थी, और किस वीडियो में उस तरह के कपड़े किसी और ने पहने हैं या उन्होंने पहने हैं। नहीं, ये फर्जंदाने तौहीद को याद नहीं रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस है कि बग़ैर तस्दीक़ किए किसी अफवाह या बात को आगे ना फैलाओ। मतलब ये झूठे की निशानी बताई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये झूठे की तस्दीक यानी इस बात से हो जाती है कि ये झूठ बोल रहा आदमी, कि बग़ैर तस्दीक के कोई बात इसके इल्म में आई, इसने बग़ैर तस्दीक के आगे फैलाना शुरू कर दी। और सालहीन ने दूसरी जो उसकी वजह बताई है वो भी बड़ी कमाल है। वो ये कहते हैं कि ये जो है फहाशी, इसकी जो जड़ है ये लिबरलिज़म है। वो खुदा के बंदो, यानी मगरबी कल्चर का अटैक। कल्चर एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। दूसरे को अगर आपने गाली ही निकालनी है तो उनका लफ्ज़ इस्तेमाल करना छोड़ दें, सकाफ़त कह लिया करें। सकाफ़त जो है वो मुझे नहीं पता हमारी कितनी फ़ीसद आबादी इस लफ्ज़ से वाकिफ़ भी है। यानी मुझे समझ नहीं आता कि हमारे जो यानी लिबरलिज़म होता क्या है, आपके इल्म में है कोई लिबरल? ये जितने फॉरवर्ड करने वाले मैसेजेस हैं ये कोई लिबरल आदमी कभी नहीं करेगा। ये ख़ुद को सालहीन कहने वाले अफराद जो हैं वो ये काम करते हैं। भूख हमारा मसला नहीं, गुर्बत हमारा मसला नहीं, महंगाई हमारा मसला नहीं, चोरी हमारा मसला नहीं, रिश्वत हमारा मसला नहीं, अदल का निज़ाम हमारा मसला नहीं, आमरीत रखनी है, जमहूरियत रखनी है, ये हमारा मसला नहीं। अकरबा पर भी सिफारिश, मतलब सड़कों पे फिरते ये भूखे बच्चे, कूड़े से ढूंढते हुए खाना बुज़ुर्ग, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि किस एंकर ने कौन से कपड़े पहने थे और फहाशी को कैसे ख़त्म किया जाए। गरीदा फ़ारूकी जो हैं उनसे अगर कोई पेशा वाराना इख्तलाफ रखता है तो 100 बिस्मिल्लाह रखे। उनकी राय से इख्तलाफ करना है 100 बिस्मिल्लाह रखें। मैं बतौर नाज़िर ये हक़ रखता हूँ कि मैं गरीदा के बारे में ये कहूँ कि वो बाज़-औक़ात बहुत कोई स्कॉलर या बड़ा संजीदा एक दानिश्वर बनने की कोशिश करती हैं, जो कि वो नहीं है। और ये इख्तलाफ करना मेरा हक़ है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो बहुत अच्छी फील्ड रिपोर्टर है। मैंने उससे काम करते हुए देखा है। ये 2014 के धरने में मैंने उसको देखा है। यानी ये तो बातें करने वाले लोग होते हैं ना, यानी आप मौसम की परवाह किए बगैर, फील्ड रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, आंधी है, आपने खड़े रहना है, फिर हजूम और जलूस में जाना औरत के होते हुए, और हमारे ठरकी लोग, और उसमें जाके बर्दाश्त करना बदतमीज़ी। और बदतमीज़ियों में जिस तरह से उस खरीदा ने काम किया है, यानी लोकेशन पे खड़े होकर वहाँ, मैंने उसे काम करते हुए देखा है। तो वो एक बहुत अच्छी फील्ड रिपोर्टर है। हाँ, एंकर वो किस तरह की है किस तरह की नहीं है इस पर बात हो सकती है, लेकिन ये ज़ात को इस तरह की बातें और झूठ और इस तरह की बातें फैलाना, ये नहीं है। और ये सब कुछ हो क्या रहा है? फाशी का ज़िम्मेदार कौन है जी? लिबरलिज़म कौन है? मगरिब का एजेंट हो, खुदा के बंदो। पहले तो ये कि हमारे जहनों में अंग्रेज़ों की जो ये हुकूमत है ना, वो हमें यकीन नहीं आता कि हम आज़ाद हो चुके हैं। वो पुरानी नस्लों के जो उदास नस्लों के जो बोझ हैं वो आगे उन्होंने मुंतकिल कर दिए, वो अगली नस्लों को मुंतकिल हो गए। हम अपनी उन नफ़रतों को आप अगली नस्लों को मुंतकिल किस लिए कर रहे हैं? मुझे ये समझाएं कि आपको, यानी हमें ये गलत बताया गया है कि मगरिब का कल्चर का मतलब है नाचना गाना, शराब पीना, आज़ाद हर वक्त रहना, हर वक्त एक वो जिनसियात कायम करते रहना। ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, ये इल्ज़ाम हो सकता है। यानी यहाँ पे फैमिली सिस्टम बिल्कुल मौजूद है, लोग इकट्ठे भी रहते हैं, लेकिन रिश्तों को निभाने की वो रिवायत जो हमारी रिवायत है वो यहाँ नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ निज़ाम मौजूद है। और भाई, आपको कोई मुश्किल अगर आएगी, मिसाल के तौर पे बच्चों की तालीम आपकी फ्री है, सेहत आपकी फ्री है, यानी कोई मुसीबत आ जाए तो गवर्नमेंट आपको घर देने के लिए, यानी घर मुहैया कर देगी, जेब खर्च दे देगी, नौकरी ढूंढ कर दे देगी, कोई स्किल एक्वायर करनी है आपको मुफ्त वो पढ़ा देंगे। तो हर लिहाज के लिए यहाँ, यानी जो बच्चा यहाँ, अच्छा फिर उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है। अच्छा ये मुझे बताइए कि 18 साल का ये हम सोचते हैं अलहदा होना ना होना, यहाँ बहुत सी फैमिलीज़ हैं वो नहीं होते अलहदा, लेकिन जो होते हैं पैरों पे खड़ा करने के लिए, बच्चे को खड़ा कर, मुझे आप कभी सोचिएगा कि ये सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी हो, ये सितारों की को तस्खीर करने का अमल हो, ये जहाज़ उड़ते हैं, ये टेक्नोलॉजी आती है, ये शराबें पी कर और याशियाँ करके ये काम होते हैं। ये ईजादात जो हैं, अगर इनका ताल्लुक सिर्फ ये आज़ाद रहना और मादर पिदर आज़ादी, अगर आप जिसको अपने तस्वुरात में समझते हैं, ऐसे माशरे दुनिया में वाकई हैं भी, तो क्या वो तरक्की याफ्ता भी है? मतलब थाईलैंड में कितनी तरक्की हो गई है। अच्छा, पिछले 20 सालों में जिस चीज़ को आप दिन रात बुरा भला कहते हैं, उन्हीं के प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए सोशल मीडिया के, पिछले 20 सालों में आप कंट्रीब्यूशन देख लें कि यूरोप का क्या है, अमेरिका का क्या है, और फिर हमारा ये मुसलमान दुनिया का क्या है।
اس کے بعد آپ کو یعنی یہاں پہ جو ڈسپلن ہے, یہاں پہ جو وقت کی پابندی ہے, یہاں پہ جو انصاف کا نظام ہے, یہاں پہ جو اولڈ پیپل ہوم ہیں, یہاں پہ جو بچوں کی کیئر کے لیے قوانین ہیں, ان تمام کو نہیں ہم دیکھتے کہ یہ مغرب ہے. یعنی مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی بھیک مانگنا مثال کے طور پہ یہاں جرم ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے تو آپ لوگوں سے بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ انسانیت کی توہین ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ سڑکوں پہ کھڑے بھکاری جو ہے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں اور آرام سے رات کو سو بھی جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جن چیزوں کو ہم نارمل سمجھتے ہیں, اگر یورپ کا کوئی یعنی باہر کا جب آدمی وہ پاکستان میں آ کے چیزیں دیکھتا ہے تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارا ہی, اور بھی ظاہر ہے کہ بڑے ملک ہیں اس طرح کے, لیکن غریب ملک ہیں, لیکن اس کو ہول آ جائے دیکھ کے ہمارے ہاں جو یعنی جو سلوک ہم اپنے کمزوروں کے ساتھ کرتے ہیں, اور نام رکھا ہوا ہے اسلام, اور کہتے یہ ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو والدین کی بڑی عزت ہے اور مغربی کلچر جو ہے وہ دشمن ہے. وہ میرے بھائی, انگریز جب قبضہ کرنے آیا تھا وہ آپ کا کلچر تبدیل کرنے نہیں آیا تھا, نہ اسے کوئی دلچسپی تھی. وہ وہاں حکومت کرنے آیا تھا, پیسہ کمانے آیا تھا, اس کو ایک منڈی چاہیے تھی, اس کو سستا مفت خام مال چاہیے تھا. کلچر کا کیا لینا دینا ہو گیا؟ اچھا وہ نادر شاہ 1739 میں جب دلی پر اس نے اٹیک کیا ہے, جب مسلمانوں پہ ہی حکومت تھی مغلوں کی, اورنگزیب کا اعظم تھا غالباً اس کا بیٹا, اس وقت جب اٹیک ہوا دلی میں, وہ کو کلچر چینج کرنے آئے تھے. اس سے پہلے مغل آپ کا کلچر چینج کرنے آئے تھے, اس سے پہلے لودھی غوری یہ کلچر چینج کرنے آ رہے تھے, لوٹ مار کرنے آ رہے تھے. یہی اس وقت کی دنیا تھی. یورپ میں بھی قبیلے ایک دوسرے پر اسی طرح سے حملہ آور تھے, چین میں بھی یہی دنیا تھی, سلطنتوں کا راج تھا, لوگ حملے کرتے تھے. وہ کلچر تبدیل کرنے کے لیے حملہ کوئی کیوں کرے گا میرے بھائی آپ پر؟ آپ اپنے کمزوروں کے ساتھ, اپنے قیدیوں کے ساتھ, اپنے معذوروں کے ساتھ جو سلوک رکھتے ہیں, اس سے باقی دنیا کا کیا لینا دینا؟ عراق میں بھی امریکہ نے اٹیک کیا, ان کا کوئی کلچر کا پرابلم تھا؟ نکلیں اس چیز سے. نہیں, دشمن موجود ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, کمپیٹیٹر آپ کا موجود ہے, بالکل ہے, اور وہ یعنی آپ کو مقابلہ بھی کرنا ہے, لیکن جگہ میدان کا تو انتخاب صحیح کریں, کس میدان میں لڑنا ہے. یہ میدان نہیں ہے لڑنے والا جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے کلچر پہ اٹیک کرو. کوئی اٹیک نہیں کر رہا, کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہے. ہماری دیکھیں کلچر ہوتا کیا ہے, مذہب, رسوم و رواج, آپ کے کھانے پینے کے طریقے, آپ کی شادیوں کے طریقے, ماتم کے طریقے, گھر کے آپ کے ڈیزائن, آپ کے ملبوسات, آپ کی یعنی یہی چیزیں مل کے ایک ثقافت کا رنگ. آپ کے جو مقامی تہوار ہیں یہ بہت ضروری ہیں ثقافت کو ایکسپلین کرنے کے لیے. مقامی تہوار آپ 47 اور 48 کے پاکستان میں جائیے اور وہاں ریسرچ کر کے دیکھیے کہ سرکاری تعطیلات, چھٹیاں جو ہوتی تھیں, کتنے تہوار تھے, آپ دنگ رہ جائیں گے. ہولی پہ یعنی سرکاری چھٹی ہوتی تھی, دیوالی پہ سرکاری چھٹی ہوتی تھی, ظاہر ہے کہ عیدوں پہ بھی ہوتی تھی, کرسمس پہ بھی ہوتی تھی, ایسٹر پہ بھی ہوتی تھی. تو یعنی مختلف مذاہب کے یعنی یہ ہمارے یوں سمجھ لیں. اچھا پھر مقامی جو تھے ہمارے, مثال کے طور پہ ویساکھی ایک یعنی میلہ, یہ بسنت, ہم نے ان چیزوں کو اپنے مقامی تہواروں کو ہی مار دیا. بسنت کو ہمیں ریگولیٹ نہیں کر سکے, لہٰذا باندھی کر دیا. ہولی جو رنگوں کا کھیل ہے, یعنی اس میں وہ کوئی ہولی اگر آپ بچے کھیل رہے ہیں, رنگ ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے ہیں, تو وہ کوئی آپ کو بھجن تو نہیں پڑھا رہے, شلوک تو نہیں پڑھا رہے, یا مطلب رنگ پھینکنا ایک معصوم سی ترفیع ہے, لیکن اس کو بھی ہم نے ہندو نام دے کے وہ بھی بند کر دیا. مقامی اب آپ کے پاس تہوار ہمارا ہے کیا دوسری ایسی قوم جو ثقافت کا نعرہ لگاتے ہوئے اتنا نہیں سوچتی کہ پہلی چیز تو زبان ہے, آپ اپنی زبان پہ شرمندہ ہیں. یعنی پاکستانی پنجابی تو بالکل ہی سمجھ سے بغیر ہے نا, وہ پنجابی نہیں بولتا اپنے بچوں سے, کسی دوسرے سے پنجابی نہیں بولتا کیونکہ اس کو شرم آتی ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنی ثقافت کی بہت فکر ہے. یار خدا کے واسطے, یعنی آپ ہندو پنجابی دیکھیں, سکھوں کو دیکھیں, کیا خوبصورت کنٹریبیوشن ان کی, یعنی کنٹریبیوٹ بھی وہ کر رہے ہیں, اور کوئی انہیں شرمندگی نہیں ہے پنجابی بولنے پہ. اور ہم کہہ رہے ہیں. اچھا دوسری بات, تہوار ہمارے پاس اب رہ کیا گیا ہے؟ عیدین ہیں, وہ اسلامی ہیں, وہ ہمارے پاکستانی تو نہیں ہیں خاص, اور باقی ہمارے پاس ایک 14 اگست اور 6 سپٹمبر ہی رہ گیا. باقی تو ہم نے تہواروں کو مار دیا, ہم نے اپنی زبان کو مار دیا, ہمیں اپنے کپڑے یعنی اس طرح کے پہنتے ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ جمخانہ کلب میں دھوتی پہن کر آنا داخلہ منع ہے. مطلب ہے یہ تو حالت ہے. روہیل اصغر جو کہ بڑے دوست ہیں, عزیز ہیں, بھائی ہیں, میں اکثر جمخانہ میں, مجھے یاد ہے میں نے کچھ دوستوں کی دعوت کی, شیخ صاحب بھی تشریف لائے, وہ دھوتی پہن کے آ گئے, تو مسئلہ بن گیا. مطلب یہ کہ وہ, حالانکہ میں نے پرائیویٹ روم لیا ہوا تھا, اس میں ڈریس کوڈ نہیں ہوتا, پرائیویٹ روم میں ڈریس کوڈ نہیں, میں نے پرائیویٹ پارٹی روم لیا ہوا تھا, دوستوں کو رات کا کھانا کیا تھا, وہاں پہ شیخ صاحب جو ہے دھوتی پہن کے آ گئے. جمخانہ کی ان گریندی اڑ گئی, انہوں نے کہا جی کہ یہ دھوتی تو ہمارے یہاں بڑا اسٹرکٹ ہے. میں نے کہا پارٹی روم میں یار یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہاں بھی الاؤڈ نہیں ہے, دھوتی یہاں بھی الاؤڈ ہے. تو میں نے کہا میں کس طرح سے کہوں اپنے مہمان سے کہ شیخ صاحب سے کہ آپ جو ہیں وہ مطلب اعتراض ہو رہا ہے آپ چلے جائیں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں, میزبان ہوں میں, تم ہی جا کے کہہ دو. کہا تو میں نہیں کہہ سکتا. تو پھر وہ مینیجر جو تھا, وہ مینیجر ان کے پاس گیا, شیخ صاحب کے پاس, پھر انہوں نے کہا کہ مطلب معذرت کی, جو بھی کیا, جیسے بھی کیا.
اور ان کو کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے ورنہ مطلب اس کی نوکری وہ کہتا جی میری چلی جائے گی. وہ جو لوگ دھوتی پہن کے آپ اپنے کلب میں داخلہ پرائیویٹ روم میں نہیں جانے دیتے, اس حد تک تو نفرت ہے آپ کو, تو آپ کی کیا ثقافت, پہلے سے کون سی ثقافت ہے جس پر یعنی جس کا اتنا وہ یعنی ڈر لگ رہا ہے؟ پہلے اپنی میرے شیکسپیئر کی عزت اگر انگریزوں نے نہ کی ہوتی پہلے خود, تو شیکسپیئر کی دنیا میں کوئی عزت نہ کرتا. اگر آپ اپنے ہیرو کی خود عزت نہیں کریں گے, دنیا پاگل ہے وہ کرتی رہے, وہ ان کے اپنے ہیروز نہیں ہیں. اور بھائی ہماری تو حالت یہ ہے کہ یہاں ملالہ کو مطلب نوبیل پرائز مل گیا, ہماری نظر میں مشکوک ہو گئی ہے, وہ آدھی قوم اسے غدار سمجھتی ہے. نوبیل پرائز انفیکٹ جس کو بھی ملا ہے ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ دنیا ایسے عزت دے رہی ہے, ہم عزت کے قابل نہیں ہیں. اس کو عزت مل رہی ہے تو یہ یقیناً یہ کسی کا ایجنٹ ہوگا. حوصلہ کریں. اور یہ جو ہے نا گالی دینا بغیر سمجھے کسی بات کو, مغربی کلچر یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دن رات لوگ نشے میں ہیں اور جنسیات میں مصروف ہیں اور ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں. بالکل نہیں. یہ یہاں کے یعنی یہ ایک رخ ہے, ایک ٹائنی کارنر ہے. باقی جب آپ پوری تصویر دیکھیں گے تو یہاں کے ورکنگ ایتھکس ہیں. آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے, کام پہ جانا ہے, کام کا مطلب ہے کام, گپ بازی نہیں. اسکول, یونیورسٹی, کمپیٹنگ آئیڈیاز, نیو آئیڈیاز اینڈ کنٹریبیوشن. یعنی یہ جو اس آج کی دنیا میں یہ بہت سخت کام ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اپنی اگر فارغ وقت میں یا ویکنڈ پہ وہ جو مرضی کریں, آپ کو تو کوئی نہیں کہہ رہا نا کہ آ کے پیو, آپ کو تو کوئی جا کے مجبور نہیں کر رہا کہ سور کھاؤ, آپ کو تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ مطلب ہے کہ فلاں کپڑا پہنو. یا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ آپ جینز پہنیں یا آپ لازمی برگر کھائیں, کبھی نہیں. تو اس کو یہ بڑی دوسری بات ہے کہ آج کی دنیا میں کلچر, اب مجھے بتائیں پیزا اور پاستا, شاورما اب گلی گلی محلے عام ہو گیا, کیا خوبصورت چیز ہے. پاکستانی تو پھر یہ بھی نہیں ہے, کسی اور کا کلچر ہے نا. اٹالین آ گیا, عربین آ گیا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے جو سبزی ہم یعنی سبزیوں کا وزیر اعظم کہتے ہیں آلو کو, آلو انگریز لائے تھے بر صغیر میں, ہمیں آلو کا نہیں پتا تھا. ٹماٹر جس کے بغیر نہ سلاد ہے نہ کوئی سالن ہے, یہ بھی انگریز لے کے آئے تھے 200 سال پہلے. ٹماٹر ہمارے لیے نئی چیز ہے, ہمیں نہیں معلوم تھا. کلچر اگر آپ یہ بہت وسیع, ابھی یہ انہیں گڈ چیزیں جو ہیں وہ گلوبل ولیج میں مکس ہوں گی, یعنی مختلف زبانیں مثال کے طور پہ الفاظ ایک دوسرے میں آئیں گے. تو یہ تو ویسے یہ گلوبل کلچر کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. آپ کون سی وہ ایک ماضی کی یعنی اداس نسلوں کا ایک ورثہ اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں, ماتم کیے چلے جا رہے ہیں تاریخ کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے. یہ ماتم سے یعنی کچھ نہیں ہوتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل چیلنجز کیا ہیں اور ویلاگ ختم کرتے ہیں. یہ جتنی بحثیں فضول کی ہو رہی ہیں نا, کس نے کیا پہنا ہوا تھا اور لبرل کیا ہے, لبرل کیا نہیں ہے. لبرل ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے. لبرل دوسری ثقافت, دوسرے مذہب, دوسروں کی عادات, وہ عادات جو ہماری نہیں ہیں, ان کے ساتھ امن سے رہنے کا کام ہے. لبرل آدمی جو ہے وہ دوسرے کو نہ تو وہ خود یعنی یہ جو چوری چوری ویڈیوز بنا کے یہ جو الزام تراشی ہے, یہ لبرل کبھی نہیں کرے گا, اور یہ سچا مسلمان بھی کبھی نہیں کرے گا. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو ساری فضول کی باتیں ہیں نا جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں, امریکہ پہلے تھا یا نہیں تھا, اس ویڈیو کو دیکھنے والے, ویلاگ کو دیکھنے والے جانتے ہیں. میں بہت عرصے سے گزارش کر رہا ہوں, بہت سخت وقت آنے والا اور وہ آئے گا, مزید آئے گا. ہماری بحثیں یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان پہ اگر سینکشنز لگیں گی اب تو ہم کیا کریں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم فوت ہو جائیں گے, لیکن یہ کہ سینکشن لگنے کے بعد ہم کچھ کریں گے نا, سروائیول تو کرنا ہے. تو وہ طریقے الٹرنیٹیو کیا ہوں گے, ہم کس طرح سے یعنی دنیا جو ہم پر الزام اور یہ جو جہاں پہ جتنی آئسولیشن میں ہم کھڑے ہیں, یہ سارے اگر ہم اکٹھے مل کر ایک سزا دینے پہ تل گئے تو ہمارا کیا رد عمل. یعنی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو یار, یہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم, انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم, ہماری ساری ایڈمنسٹریشن, ہماری اسٹیٹ بنیادی طور پہ اس کی گارنٹی کو ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے. یعنی ہماری جو گارنٹی ہے سیکورٹی کی, دنیا نے اس کو نہیں مانا. اگلا سوال یہ ہے کہ یہی جو سیکورٹی کی گارنٹیز ہیں یہ ہم نے نیوکلیئر پروگرام پہ بھی دے رکھی ہیں, ٹیررزم فائنانسنگ پہ بھی دے رکھی ہیں. اگر کل کو ان چیزوں پر سوال اٹھ گئے اور دنیا نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے انتظامات سے مطمئن نہیں ہیں, ہم اپنے بندے بٹھانا چاہتے ہیں, ہم ایک واچ ڈاگ بٹھانا چاہتے ہیں, کسی کو فکر ہے کوئی الٹرنیٹیو کو پارلیمنٹ میں, کوئی میڈیا میں, کوئی اس طرف کو سوچ رہا ہے؟ یہ سینکشنز کے بعد یہ روپیہ کا جو حال ہوگا, ڈالر جہاں جائے گا, مہنگائی کی جو ویو آئے گی, اس سے کیسے نمٹنا ہے.
کوئی سنجیدہ موضوع، کوئی سنجیدہ بات کوئی نہیں ہے. ہم صرف ایک شور مچانے والے ایک ہجوم میں تبدیل ہو کے رہ گئے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ وقت ہمارے لیے بھی رکتا، دوسروں کے لیے بھی نہیں رکتا، ان کی سزائیں ملتی ہیں. اللہ رحم کرے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری سزاؤں کا شاید شروع ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی.